रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान रमज़ान में खैर मकदम है आपका। लाए हैं हिकमत रमज़ान आपके साथ साथ, और आज हिकमत बाअमल होगी क्योंकि हिकमत में सियासत के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी। बहुत ही नामवर शख्सियात मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर भी नज़र आती हैं और कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी डाल रही हैं। ख़ास तौर से अगर इल्म और हिकमत की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि नामवर उलमाए कराम हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं तारुफ कराने का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमेशा आप इनको हमारे साथ देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही रोशन ख्याली के साथ और खुश अकीदे का इजहार करते हैं। सैयद जवाद हैदर हाशमी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारे दूसरे मेहमान अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पे आप इनको देखते हैं और साथ साथ ये भी इनका खासा है कि गुफ्तगू को बहुत ही फसीउल लिसान और फसीउल बयान में कहूँगा तो ये भी कम पड़ेगा। आपकी शख्सियत से बहुत कुछ हमने अब तक हासिल किया है और इस रमज़ान की इस नशिस्त में जब भी आप बैठे हैं हमारे लिए हिकमत के अब्वाब आपने खोल दिए हैं। डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज के हमारे तीसरे मेहमान, बहुत देर से आपका इंतज़ार था और आप आए हैं तो मेहरबानी की है, बड़ी शफ़क़त है आपकी। सियासत से आपका गहरा ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है और साथ साथ एडवाइज़र भी हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के। 2017 से 18 तक सेनेट में भी आप अपना किरदार अदा करते रहे। डॉक्टर मुर्तज़ा वहाब साहब अस्सलाम वालेकुम। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिकमत रमज़ान में कोई सियासी बड़ा नाम भी हमारे दरमियान बैठा हुआ है और ये अच्छी चीज़ है। उलमाए कराम हिकमत की बातें बताते हैं, उनको प्रैक्टिकली आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके तासुरात लेना चाहता हूँ, रमज़ान कैसे गुजरते हैं और रमज़ानुल करीम में आपकी रूटीन क्या होती है ख़ास तौर से? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आज इल्म और अमल साथ बैठा है तो कोई अच्छी चीज़ कौम के लिए तजवीज़ शायद कर पाएँ। रमज़ान बरकतों का महीना है और उसी तरह इबादत के साथ गुज़रता है। सिर्फ ये कि दिन में आपकी जो रूटीन की हुकूमत की सियासी कमिटमेंट्स होती हैं वो फुलफ़िल करते हैं शाम में घर वालों के साथ, और उसके बाद फिर टीवी पे मनाजरे हो जाते हैं या लेट नाइट पे। आप लोग भी मनाजरा कर रहे हैं? क्या करें, करना पड़ता है। और फिर लेट टॉक शोज़ की तरफ वो वाला मनाजरा। हाँ, मैं वही समझा, मैंने कहा जी। और रात को फिर जब मौका लगता है तो इंशाल्लाह इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, माशाल्लाह सजदा करते हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो मरहुमीन है ख़ास तौर पे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमको अच्छे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा, ये बड़ा गहरा रिश्ता है। इससे कबल वफ़े पे जब हम गए हुए थे तो मेरी आपसे गुफ्तगू भी हो रही थी। एक दीनी घराने से भी आपका ताल्लुक़ है और जब दीन घर से मिलता है, तरबियत घर से मिलती है तो उसका बड़ा इम्प्लीमेंट, उसका असर नज़र आता है माशरे में। आपकी सियासी जमात भी ख़ास तौर से मैं चाहूँगा इस बात को मेंशन करूँ कि जवानों की बात कर रही है, खुद लीडर भी आपके जवान है और आज की बज़्म में माशाल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मुझ समेत सारे ही जवान हैं। बहुत ही रोशन ख्याल और बहुत ही उम्दा अक़ीदे का इजहार भी यहाँ पे हो रहा है। इस वक्त रमज़ानुल करीम में क्या तब्दीली देख रहे हैं जो आ चुकी है और क्या तब्दीली जो आप लाना चाहते हैं? देखिए, तब्दीली हर वक्त मुस्बित नहीं होती और मैं समझता हूँ कि पिछले 9-10 माह में जो तब्दीली इस मुल्क में आई है कोई मुस्बित तब्दीली नहीं है। और टाइम मैं थोड़ा डाइग्रेस करूँगा। रमज़ान बरकतों का, रहमतों का महीना है। आप गरीब आदमी से जाके पूछें उसका क्या हाल है इस वक्त, जो परेशानी में वो मुब्तला है, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है। अफसोस इस बात का होता है कि हुक्मरान आज भी वो एहसास नहीं कर पा रहा कि एक आम आदमी की तकालीफ है क्या। वो आज भी इस गुब्बारे में है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझता हूँ हमारा दीन भी यही कहता है कि प्रॉब्लम समझोगे तो उसका हल तजवीज़ हो पाएगा। मुझे कोई दीनी प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर साहब से रुजू करूँगा, डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे कि जी ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से आप कर लें। लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है मैं मानूँ कि प्रॉब्लम है। जब तक मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट करूँगा कि प्रॉब्लम है तब तक मैं हल तलाश नहीं कर पाऊँगा। और मुझे अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि पिछले 9-10 माह में इस कौम का वक्त बड़ा ज़ाया हुआ और जिसका नुकसान एक आम आदमी फील कर रहा है। अच्छा। गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर कोई इस वक्त परेशान है जो मौजूदा हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हुक्मरां कोई होश के नाखून ले और कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को मिल सके। सही है, सही है। आज का मौजू हमने डेडिकेट किया है क्योंकि जुम्मतुल विदा भी है और साथ साथ हम बैतुल मुक़द्दस को भी याद रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका जिक्र होना चाहिए
کیونکہ معاشرے میں احساس کو اجاگر کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بیت المقدس کی تاریخی پس منظر میں اگر جائیں اور اس کو آج کے دن سے جوڑیں تو کیا سبق ملتا ہے, اور کیا ضروری ہے کہ ہم آج کے دن کو, جمعے کو خاص طور سے اس حوالے سے یاد رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں, اور اسی اعتبار سے یوم القدس کے طور پر بھی اس دن کو منایا جاتا ہے. تاریخی اعتبار سے اگر بیت المقدس کی بات کر لیں تو سرزمین بیت المقدس انتہائی, جس طرح نام کے ساتھ بھی ہے, مقدس ایک سرزمین رہی ہے. یہ انبیاء کرام کی سرزمین رہی ہے. بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرزمین کے اندر رہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اپنے ایک بیٹے کو سرزمین مکہ کے اوپر چھوڑتے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, وہاں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے دوسرے فرزند کو بیت المقدس میں چھوڑتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرزمین میں آتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی سرزمین میں, اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے تقریباً زیادہ تر انبیاء کرام جو ہیں اسی سرزمین سے اٹھے ہیں. تو لہٰذا ایک مقدس سرزمین ہے. اور اس کے بعد پھر اسلام جب آ جاتا ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب پہنچتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے مسلمان بھی اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں, اور یہ پورا علاقہ دائرۂ اسلام کے اندر آ جاتا ہے اور مسلمانوں کے کنٹرول میں آتا ہے. اور یہ سلسلہ تقریباً 1300 سال تک چلتا رہتا ہے. یعنی 1300 سال تک یہ سرزمین مسلمانوں کے پاس ہے, اور مسلمانوں کے زیر ادارت جو ہے یہ بنی عباس کے دور میں بھی, اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے بنو امیہ کے دور میں, اور اس سے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی. لیکن 1948 میں باقاعدہ ایک اسی سرزمین کے اوپر ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے, فلسطینیوں کے سرزمین کے اوپر قبضہ کر کے, اور وہاں کے جو مقامی باشندے تھے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اسرائیل کے نام سے ایک علاقے کا وجود وہاں پر سامنے لایا جاتا ہے, کہ جو حقیقت میں ایک غاصب ریاست ہے, جس وجہ سے آج کل بیت المقدس کے نام کے ساتھ بھی آپ مقبوضہ بیت المقدس کہتے ہیں, چونکہ اصل میں انہوں نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا. تو چونکہ ان کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کا عمل شروع ہو گیا اور فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہو گئے, اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے ان کی حمایت کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ بعض جو حکومتیں تھیں وہ ان کے ساتھ ساز باز کرنے میں لگ گئیں. خود اسلامی ممالک کے بھی کچھ ایسے حکمران تھے کہ جو باقاعدہ ان کے ساتھ ساز باز کرنے لگ جاتے ہیں, اور کچھ نے تو باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا. تو انہی دنوں ایران کے اندر اسلامی انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے 1979 میں. تو انقلاب ایران کی کامیابی کے فوراً بعد انقلاب ایران کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پہلے رمضان المبارک میں ہی فلسطین کی عالمی حمایت کرنے کا بیڑا اٹھایا, اور انہوں نے ایک پیغام جاری کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ رمضان المبارک کا آخری جو جمعہ ہے, جو جمعۃ الوداع بھی ہے اور ایک مقدس دن بھی ہے, ساری دنیا کے مسلمان مل کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کر لیں اور اس دن کو یوم القدس کے طور پر منائیں. پھر اس کے بعد سے یہ جو پیغام جب پوری دنیا کے اندر پھیلا, ساری دنیا کے اندر موجود مسلمان جو ہیں جمعۃ الوداع کو اور رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر مناتے ہیں. حقیقت میں مظلوم کی حمایت کے دن کے طور پر مناتے ہیں, چونکہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے, اور یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ بھی ہے کہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپ مظلوم کے حامی بن کر رہیں اور ظالم کے مخالف بن کر رہیں. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا بھی ایک فرمان ہے, آپ نے جب وصیت فرمائی, جب آپ کے اوپر ضربت لگی تھی تو اس کے بعد آپ نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت فرمائے اس میں بھی یہی جملے ہیں, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, آپ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بن کر رہیں. تو اسلام کی, اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے اندر ظالموں کے اوپر لعنت بھیجی ہے, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, ظالموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. تو مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کی تعلیم جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں. تو اسی بنیاد پر اس دن کو اگر سارے سال اگر انسان مظلوموں کی حمایت کر لیں تو بہت اچھی بات, لیکن اگر نہ بھی کر سکے تو کم از کم سال کا ایک دن تو ایسا ہو نا کہ سارے کے سارے مسلمان مل کر فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کر لیں. وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں, وہ جو اسرائیل کے خلاف اس غاصب ریاست کے خلاف جو ہے ایک جہاد کر رہے ہیں, تو
تو کم از کم زبانی طور پر یا عملی طور پر جو ہے ان کی حمایت کر لیں، جس سے ان کو ایک قوت مل جائے، ان کو یہ احساس ہو جائے کہ پوری دنیا کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، وہ وہاں پر جہاد کر رہے ہیں، عملی طور پر اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کم از کم ان لوگوں کو نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر ایک قوت پہنچاتی ہے مسلمانوں کی جانب سے جب حمایت سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر الحمدللہ یہ جو دن ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر یوم القدس منایا جا رہا ہے، اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال اسی رجحان کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا، ایک تو یہ جدوجہد جو ہے وہ سیاسی ہے یا دینی ہے یا پھر یہ ایک واجب کفائی ہے، کس صورت میں اس کو دیکھتے ہیں؟ دوسری چیز یہ کہ بیت المقدس ہی کیوں، قبلہ اول ہی کیوں، اور بھی مقامات ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر اسراء کروایا، اور مسجد اقصی سے پھر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں آسمان اور پھر لامکاں اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا سفر معراج کروایا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ایلیا بھی ہے، یہ تمام اسی خطے کے نام ہیں۔ یہودیوں کے لیے اس خطے کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب آپ بائبل کی پیشن گوئیوں کو پڑھتے ہیں تو جینیسس 15 میں آپ کو باقاعدہ یہ پیشن گوئی نظر آتی ہے کہ فرام یوفریٹیز ٹو نائل، یعنی دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا ایک خطہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں کے لیے وعدہ کیا کہ یہ خطہ انہیں عطا کیا جائے گا، اور اسے جوش ہسٹری میں دا پرومسڈ لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ ارض موعودہ ہے کہ جو خطہ انہیں حاصل کرنا ہے۔ تو اسی خطے میں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ہسٹوریکلی اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں آپ نے سیٹل کیا، اور بنی اسرائیل میں تقریباً 11 کے سوا تمام انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے، تورات، انجیل، زبور اور تقریباً تمام ہی بڑے آسمانی صحائف اور کتب کا امین بنی اسرائیل کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب ترین قوم تھی، لیکن جب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی تھے، کسٹوڈین تھے، اور بنی اسرائیل بیت المقدس کے کسٹوڈین تھے، لیکن جب ختم نبوت کا سلسلہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرف یعنی ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے سفر معراج اور سفر اسراء ہو گیا، تو وہاں یہ بات طے ہو گئی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی ان دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کے جو یہ دونوں جو مقدس مقامات ہیں ان کی نگرانی اب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ویس بھائی ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں عبادت کے مراکز ہیں، یہ کوئی نسل پرستی کی بنیاد پر یعنی آگے چلنے والے کوئی ایسے مقامات نہیں ہیں کہ جن کو نسل پرستی کی بنیاد پر آگے جو ہے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ جس طرح سے خانہ کعبہ مسلمانوں کا ہے تو یہودیوں کا نسل پرستی کی بنیاد پر بیت المقدس ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مراکز ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر عبادت کا خانہ کعبہ ہے، اور اس کے 40 برس کے بعد پروردگار عالم نے بیت المقدس کی جو ہے وہ ملائکہ کے ذریعے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے پھر اس کی بتدریج جو ہے وہ تعمیرات فرمائی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے نزدیک اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس مقام پر زائن نامی ایک پہاڑ پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی مقدس جگہ پر آپ نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، اور بعد میں اسی جگہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی مسجد یا معبد یا ہیکل یا ٹیمپل آف سولومن جو بھی آپ اسے نام دیں تو آپ نے وہاں پر اسے تعمیر کیا۔ اور یہودی تاریخ کے مطابق یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آج قبۃ الصخرہ ہے۔ آپ اگر عموماً جو ہمارے ہاں تصاویر یعنی دکھائی جاتی ہیں تو وہ ایک ڈوم آف دا راک قبۃ الصخرہ کی تصویر دکھائی جاتی ہے جو یلو رنگ کا ایک گولڈن رنگ کا جو ہے وہ ایک گنبد ہے جو دکھایا جاتا ہے، وہ دراصل ڈوم آف دا راک یا قبۃ الصخرہ ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے، اور یہ وہ چٹان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تو اسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتواں آسمان معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اچھا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری مسجد میں تعمیر ہونا ہے۔ مسجد اقصی اسی کے یعنی قریب میں جو آپ کو بہت پرانا سا ایک براؤن سا ایک گنبد نظر آتا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ اچھا کرسچنز کے نزدیک اس کی اہمیت اس لیے ہے
کہ اسی یروشلم کے اندر کنیست القیامہ ہے کہ جہاں مسیح علیہ السلام کی یعنی بیت اللحم جہاں مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور کنیست القیامہ جہاں مسیح علیہ السلام کی وہ قدیم صلیب جو اکارڈنگ ٹو دا کرسچن بلیف اور جس مقام پر انہیں مسلوب کیا گیا بائبل کے مطابق. تو کرسچنز جو ہے وہ اس مقام کو بہت زیادہ اپنے لیے مقدس خیال کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ایک تو یہ انبیاء علیہ السلام کے یعنی مقامات کی جگہ 1000 سے زائد انبیاء علیہ السلام کے مزارات یہاں پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت یہاں پر کروائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے معراج کے لیے تشریف لے گئے. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو دوبارہ امت مسلمہ کی خلافت کا منبع اور مرکز قرار دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیونکہ بشارت تو دی جا چکی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا، تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہوا، اور آپ کے حوالے باقاعدہ ایک طویل محاصرے کے بعد بیت المقدس کی چابیاں کی گئیں. اور یہ ایریا اس وقت رومنس نے کالونائز کیا ہوا تھا، کرسچن جو کلرجی ہے ان کے پاس یہ تمام کا تمام خطہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سن 490 ہجری میں جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگوں کے نتیجے میں یہ خطہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. اور کروسیڈز کے نتیجے میں یہاں پر عیسائی جو تھے وہ دوبارہ قابض ہوئے، اور کروسیڈرز نے باقاعدہ اس قدر کچھ تو خون کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں خود ایک عیسائی جرنیل نے یہ بات لکھی کہ جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو مسجد اقصیٰ میں میرے گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون لبریز تھا. گھوڑوں کے گھٹنے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک دور وہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اور امان دے دی. اس دور کی جو تاریخ ہے وہ بہت دردناک اور کرب انگیز ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر آپ کا مرکز کمزور ہو چکا ہے. جی، بغداد کے جو خلفاء ہیں وہ اپنی طوائف الملوکی کے دور میں ہیں اور بغداد کا مرکز کمزور ہو چکا ہے. دوسری طرف اساسنز آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو باطنی فرقہ ہے جو مسلمانوں کا کچھ تو خون کر رہا ہے. تیسری طرف مسلمانوں میں وہ منافقین ہیں جو یہودیوں کے ساتھ مل کر ساز باز کر رہے ہیں. پھر چوتھی طرف نائٹ ٹیمپلرز ہیں جوز کے جو باقاعدہ بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ایسے عہد میں اللہ تعالیٰ نے عماد الدین زنگی اور ان کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے درمیان ایک بطور تحفہ ان کو عطا فرمایا، اور انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا تو یہاں پر اس کو رکھا جائے گا. سلطان کو شہید کر دیا گیا، لیکن سلطان کے بعد ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بطور امین عطا فرمائی کہ جنہیں سلطان المجاہدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اور تقریباً 90 برس کے بعد سلطان نے سن 583 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کی بھی نظر یہ بات کروں کہ جس وقت سلطان بیت المقدس میں 90 برس کے بعد داخل ہوئے ہیں تو یہ 27 رجب کی وہی تاریخ تھی کہ جس رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سن 587 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور 1 دینار 47 دراہم اپنے ترکے میں چھوڑے ہیں، 1 گھوڑا اور آپ کی تلواریں، اور فرمایا کہ میری تلوار کو میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن میں یہ تلوار ٹیک کر حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ میں نے امت کی دفاع کے لیے اس تلوار کو استعمال کیا تھا. تو امت کی عزت اور آبرو کے امین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں رہے. اور تاریخ کا ایک دردناک حصہ ہے کہ جب بنو عباس کے اختتام کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں یہ خطہ آپ کے پاس آیا، تو تقریباً 1917 میں اس پر انشاءاللہ ہم مزید آگے بات کریں گے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں یہ خطہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور یقیناً پھر اس کے بعد جو مظالم کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور میں صرف ایک بات پر یہ بات آپ کے سوال کو میں مکمل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بریفلی ہسٹوریکلی ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دیا ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے ہاں اب ایک مسلمانوں میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت سے دنوں کو منانے لگتے ہیں اور وہ صرف ایک رسمی کاروائی تک محدود رہ گیا. آپ دیکھیں نا کہ ہینڈس واشنگ ڈے، جی اور کہیں محبت کا دن، کہیں ماں کا دن، کہیں باپ کا دن، اب یہ صرف ایک رسومات کی حد تک رہ گیا. یعنی مجھے بھی اگر کوئی کہیں اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے تو میں ایک ریلی نکالوں گا، توڑ پھوڑ کروں گا، آگ لگاؤں گا، بینر لگاؤں گا، فوٹو سیشن کے بعد بات ختم ہو جائے گی. آج بالخصوص اہل فلسطین، اہل الشام، اہل یمن، کشمیر، عراق، افغانستان، برما، پوری امت مسلمہ میں اس وقت آگ لگی ہوئی. صرف پاکستان میں 1 لاکھ لوگ شہید یا زخمی ہو چکے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان، جس احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب تک اپنی ڈیفنس اور آفینس اسٹریٹجی کو
بیت المقدس کو مرکز بنا کر اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے آپ کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگا، اس کو مرکز و محور بنا تو میرا پیغام یہی ہوگا کہ الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت خاص پیغام آپ نے دے دیا. جس طرح سے آپ نے تاریخ کا پس منظر اور اس کا نقشہ کھینچا ہے اور آپ اس کو حال تک لے کر آئے اور پھر مستقبل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یہ یقینی طور سے بہت ہی زبردست سا پیغام گیا ہے. اچھا, بارہا ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کہے جا رہے ہیں, اس کا ہرگز سے مقصد نہیں کہ ہم آپ کی علمی لیاقت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, بلکہ معاشرے میں جو مرض ہے اس کا آپ علاج کر رہے ہیں سیاسی دوا کے تحت. تو ہم اس لیے آپ کو احتراماً ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. مرتضیٰ بھاب صاحب, آپ کی پارٹی, بھٹو صاحب کا نظریہ, بھٹو صاحب کا ایک خاص ریلیشن رہا یاسر عرفات اور تمام لوگوں سے, بلکہ اگر OIC کا نام لیا جائے جس کی آج گفتگو بھی چل رہی تھی, تو بھٹو صاحب کے نظریے پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے فلسطین کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ممکن بالکل نہیں ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہر چیز کو سمرائز کیا کہ اسلام تو ہے ہی جبر کے خلاف. ہم صرف فلسطین کے لیے بات نہیں کر رہے, انہوں نے تو سارے دنیا بھر میں, عالم میں جہاں مسلمان موجود ہیں, جو کرب کی کیفیت میں, جن کو پریشانیاں ہیں, جن کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے, ان کی بات کی. کشمیر آپ کے سامنے ہے. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے, ایک ایسا لیڈر جو کہ اسلامی نظریے کو سمجھ سکے اور پھر اس کی وکالت کر سکے. بھٹو صاحب نے یہ چیز کرنے کی کوشش کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا جب 1974 میں OIC سمٹ لاہور میں کیا گیا تھا, تو دنیا بھر سے جو مسلمان لیڈرز تھے, پہلی بار یاسر عرفات کو انٹرنیشنل لیڈر کا سٹیٹس دیا گیا تھا. اور وہ عظیم الشان تصویر بھی ہم سب کو یاد ہے جب بادشاہی مسجد میں تمام اسلامی لیڈران بیٹھے تھے اور جمعے کی نماز پڑھی جا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں وقت اب ایسا آ گیا ہے کہ مسلم امہ کو یکجہتی کی ضرورت ہے. آپ کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اسلامی تعلیمات کو بھی سمجھتا ہو اور وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر ان ایشوز کو اجاگر کر سکے, ان کا حل تلاش کر سکے. ہم دنیا بھر کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم آج تک کشمیر کا جو پلیبیسائٹ کا پرابلم ہے اس کو ہم حل نہیں کر پائے نا. اقوام متحدہ کی 2 قرارداد ہیں کہ وہاں پہ رائے شماری کریں, معاملہ حل کریں. آج 50 سال سے زیادہ 70 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, اس ریزولوشن کو پاس کیے ہوئے کچھ نہیں ہوا. آپ کے سامنے فلسطینیوں کے اوپر جو جبر کیا جا رہا ہے, جو ظلم کیا جا رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. شام کی انہوں نے مثال دی, اور جگہوں پہ جس طریقے سے تمام چیزیں کی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک مؤثر فورم کی ضرورت ہے. ہمیں OIC کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, ہمیں مسلم امہ کے اندر یہ پازیٹیو انرجی لانی ہوگی. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پوری تاریخ بیان کی, تو سیکھنے کو ملا کس طریقے سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے. حضور کے زمانے سے انہوں نے سٹارٹ کیا, حضرت عمر فاروق کی بات کی, اور پھر صلاح الدین ایوبی تک یہ گئے. تو انہوں نے بتایا, اور میں سمجھتا ہوں یہی اسلامی تاریخ اگر آج کے بچے کو آپ بتائیں گے تو اس کو بھی انسپریشن ملے گی کہ یہ تھا وہ دنیا جہاں پہ کس طریقے سے ہمارے لیڈران نے, ہمارے بزرگوں نے, بڑوں نے کامیابی حاصل کی تھی بڑی محنت کے بعد. ہمیں ایک بار پھر اس طرف جانا ہے اور انشاءاللہ لے کے جائیں گے آپ افراد ہمیں. آپ کی سیاسی جدوجہد رہے, آپ کی علمی اور دینی گفتگو رہے. ایک مختصر سا وقفہ ہم لے رہے ہیں, اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور علم و حکمت کی بات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. قبلہ اول بیت المقدس کے حوالے سے یہاں گفتگو چل رہی ہے, اور گفتگو ایک بہت ہی اہم مقام پر آ پہنچی ہے, جہاں تاریخ کا مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے. وہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد عہد خلافت راشدہ, اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا بھی ذکر آ گیا. اب مستقبل کیا ہے؟ مستقبل کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں, کیا مستقبل میں ایسی روایات پیش نظر ہیں کہ یہ تمام لوگ بیت المقدس کے لیے جمع ہو جائیں گے؟ حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور یا ان کا وہاں پر ہونا کسی خاص حیثیت میں نظر آتا ہے؟ دیکھیے, اسلامی تاریخ کے اندر اور اسلامی روایات میں بیت المقدس کی اہمیت جو ہے کافی زیادہ ہے, اور صدر اسلام میں بھی اس کی اہمیت کافی زیادہ تھی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے. آپ کا پہلا مرکز مسجد الحرام کے بعد وہی بیت الاقدس, اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی جانب جو ہے تشریف لے گئے تھے. پھر اس کے بعد آخری زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو روایات ملتی ہیں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے, تو اس وقت اگرچہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرکز ہوگا وہ مکہ مکرمہ ہوگا, خانہ کعبہ سے جو آپ کا ظہور ہوگا. روایات کے اندر 2-3 شہروں کا نام خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے کہ جہاں پر امام مہدی کا جب قیام ہوگا تو اس وقت جو اسلامی لشکر آگے بڑھے گا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلامی نظام کو پھیلائے گا. تو اس میں ایک مکہ مکرمہ کا نام ملتا ہے,
ایک کوفے کا نام ملتا ہے اور ایک بیت المقدس کا نام ملتا ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ تو نام. بیت المقدس جو ہے وہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ایک مرکز ہے. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی جب ہوگا تو اسلامی انتہائی اہم مراکز میں سے ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرزمین سے آسمان کے اوپر اٹھائے گئے تھے. اگرچہ یہودیوں نے یہی کوشش کی تھی کہ آپ کو صلیب پر چڑھا دیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا. اور جب ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ وہ زمین کے اوپر آ جائیں تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر وہ قیام کریں گے، اور اس کے بعد آخری جو دین ہوگا وہ پوری دنیا کے اندر چھا جائے گا. قرآن کریم کے اندر بھی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام علاقوں کے اوپر پھیلائے گا. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو اور کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. تو یہ ایک قرآنی حکم بھی ہے اور روایات کے مطابق بھی یقینی بات ہے کہ آخری زمانے میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کی حکومت ہوگی اور اسلامی نظام جو ہے پوری دنیا کے اندر ہوگا. اور اس اسلامی نظام کے اندر جہاں بہت سارے مراکز ہیں وہاں پر بیت المقدس بھی ہے. اور یہ ان تاریخوں کے اندر جہاں بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے اور وہ بھی ایک نسلی بنیادوں کے اوپر، جیسا کہ عام طور پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہوتا ہوگا کہ بیت المقدس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر چونکہ یہودی آباد ہیں تو یہودیوں کو رہنے دیا جائے. نہیں، یہودی تو پہلے سے بھی آباد تھے. جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ خلافت دوم کے زمانے میں جب فتح ہو گیا تو اس زمانے میں بھی یہودی تھے، لیکن ان یہودیوں کو وہاں سے بے دخل نہیں کیا گیا. وہ یہودی وہیں پر ہی رہے اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ کافی اچھا ٹریٹمنٹ وہ کیا. تو مسلمانوں کے ساتھ وہ بالکل وہاں پر رہتے تھے. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اسرائیلی نہیں کہلوایا، وہ اپنے آپ کو فلسطینی کہلواتے تھے اور فلسطینی باشندے کے طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے. اور مسلمانوں کی جب تک وہاں پر حکومت رہی ہے کبھی کسی یہودی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں ہوا. یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لہٰذا کبھی کسی یہودی کے ساتھ صرف ان کے مذہب کی بنیاد پر جب تک وہ پرامن تھے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی. یہودی کے ساتھ بلکہ کسی عیسائی کے ساتھ بھی کسی عیسائی کے ساتھ بھی کبھی کوئی ناانصافی نہیں کی گئی. لیکن یہ جو بعد میں تحریک اٹھی یہ حقیقت میں یہودیوں کی تحریک نہیں، یہ صہیونزم کی تحریک ہے. اور صہیونزم جو ہے وہ حقیقت میں ان کی ایک مذہبی شدت پسندوں کی جانب سے اٹھائی جانے والی ایک تحریک ہے. جس طرح ہر مذہب کے اندر کچھ شدت پسند لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی انتہا پسندانہ سوچ کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر یہ جو صہیونی ہیں وہ حقیقت میں شدت پسند گروہ ہیں کہ جن کی مخالفت خود ان کے اپنے یہودی بھی کرتے ہیں. اکثر آپ نے میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ UN کے اندر جب بہت سارے ان کے خلاف قراردادیں جب پاس کی جاتی ہیں تو دنیا بھر کے اندر رہنے والے دوسرے یہودی جو ہے وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو صہیونیت سے جو ہے وابستہ عناصر ہیں وہ صرف ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے عالمی طاقتوں کے اندر جو ہے اور ان اداروں کے اندر صہیونی لابی کا اتنا زیادہ ان کے اندر اثر رسوخ ہے کہ جب بھی اقوام متحدہ کے اندر قراردادیں پیش کی جاتی ہیں اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف تو وہ امریکہ جو ہے ان کی مدد کے لیے سامنے آ جاتا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جس کے مطابق 1967 سے لے کر اب تک تقریباً اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر 700 قراردادیں پیش کی گئی ہیں. 700، لیکن ان 700 قراردادوں میں سے 270 کو امریکہ نے ویٹو کرایا. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ان اسرائیلی لوگوں کی حمایت کرنے میں کس حد تک آگے جا رہے ہیں. اس سے 2-3 باتیں واضح ہو جاتی ہیں. ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی پشت پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی یہ جو اسرائیلی جو ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے یہ ممالک ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک یہ، اور دوسری بات یہاں اس رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ باقی وہ قراردادیں جو منظور ہو گئیں جو ویٹو سے بچ کر آ گئی اور منظور ہو گئیں تو ان کو بھی اسرائیل نے خود مسترد کر لیا. خود اسرائیل نے مسترد کر لیا، اسرائیل کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا. تو اس سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی حیثیت جو ہے وہ اسرائیل کے اندر کچھ نہیں ہے. جی ہاں، وہ یعنی ایک عضو معطل کے طور پر جو ہے اس کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے خلاف قراردادیں بھی اگر پاس کر لیتے ہیں، ساری عالمی برادری بھی اگر ان کے ظلم و ستم کے خلاف یکجا بھی اگر ہو جاتی ہے تو پھر ان کی طبیعت کے اوپر کچھ گرا نہیں گزرتا. وہ اپنے ظلم و ستم کے کام کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2017 دسمبر 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ بیت المقدس کو اسرائیل کا
दारुल-खलाफा करार देने का हुक्म दिया, दारुल हुकूमत उसको करार दे दिया। इसराइल का या अमेरिका? इसराइल का, फ़लस्तीनियों का है वैसे, लेकिन उसको बाकायदा इसराइल कैपिटल बना दिया, सरकारी तौर पर जो है दारुल हुकूमत के तौर पर उसको ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसकी वजह से उस वक्त से लेकर अब तक फ़लस्तीनी जो क़यादत है, फ़लस्तीनी जो सरकारी क़यादत है और इसके बाकी जो तंजीमें हैं वो सब जो है अमेरिका का बायकाट कर रही है और किसी भी फोरम के ऊपर जो है उनके साथ बैठने के लिए वो तैयार नहीं है। उनके साथ जुल्म हो रहा है। बल्कि जब आपने अमेरिकी सदर की हवाले से गुफ्तगू की तो एक डील ऑफ द सेंचुरी की भी बात सुनने में आ रही है कि सदी की डील है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब इस पर रोशनी डालिए, वाकई सेंचुरी की डील है और इससे मुसलमानों को फ़ायदा नज़र आएगा या कौमियत और रंग नस्ल की बुनियाद पर एक नाजायज़ और नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तशरीफ़ लाए हैं तो पहली मरतबा बराह रास्त यहूदियों से बहैसियत कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरेक्शन हुआ है। सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मीसाक़ मदीना के मुआहदे में झगड़ा और किस तरह से उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत की गई, वो तमाम तारीख़ के जो औराक़ हैं वो हमारे सामने हैं। यहूद ने कभी भी मुसलमानों के साथ वफ़ा नहीं की। आप अंदाज़ा कीजिए कि ग़ज़वा बनु नज़ीर हो, ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा हो, ग़ज़वा खैबर हो, या इससे कबल आप ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर किस अंदाज़ से उन्होंने मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की, मुनाफिकीन का गिरोह उनके अंदर रहा। और इन्हीं की योरिशों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावत लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू। फरमाया कि मुसलमानों में अगर शदीद तरीन दुश्मन किसी को, अगर मुसलमानों का तुम किसी को पाओगे तो फरमाया कि वो यहूद हैं और मुशरिकीन हैं। और इन मुशरिकीन का आज आपको सबसे बड़ा जो गढ़ नज़र आता है वो हुनूद की सूरत में है। जी। अब आप देखिए कि मुसलमानों की जितनी मरतबा भी इनके साथ जंगें हुई हैं, इनको शिकस्त फाश हुई है। ये इस्लामी तारीख़ है माशाल्लाह। और बिलखुसूस जब बैतुल मक़दिस में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ातिह बनकर दाखिल हुए तो और एक मुआहदा लिखा गया, तो उस मुआहदे की एक शर्त ये भी थी कि किसी यहूदी को यहाँ का रेजिडेंट बनने की इजाज़त नहीं होगी। वो बहैसियत एक पिलग्रिम यहाँ पर आएँ और ज़ियारत करें और उसके बाद चले जाएँ, लेकिन ज़ियारत के बाद यहाँ रिहाइश की उन्हें इजाज़त नहीं होगी। हमने सिलसिला मुकम्मल किया था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक। आप देखिए कि सल्तनत उस्मानिया जो तकरीबन 550 से 600 बरस तक की हुकूमत का एक एरिया फैला हुआ है, और जब आप देखते हैं कि यहाँ ये जो तारीख़ है ये बड़ा दिलचस्प हिस्सा है तारीख़ का उवैस भाई। यहूदी क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ़ अदवार में इनकी मार पड़ी और बहुत मार पड़ी है इनकी हरकत व सकनात की वजह से। आप देखिए कि यानी बनी इसराइल का दौर है, फिर आप देखते हैं किस तरह से हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अहद मुबारक, पूरी एक तारीख़ है। मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और परवरदिगार आलम ने इनको एक महबूब तरीन कौम अपनी होने का एक टाइटल इनको अता फ़रमाया। लेकिन जब इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से रूगर्दानी की तो अल्लाह ने फरमाया कि दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। ये 4 बड़े जराइम थे, इसी वजह से ज़िल्लत और रसवाई को इन पर मुसल्लत कर दिया गया। ये डियास्पोरा के एज के बाद स्कैटर्ड थे, पूरी दुनिया में रह रहे थे। तो एक पॉलिश जू है ल्यूपिंस्कर, उसने एक किताब लिखी ऑटो इमेंसिपेशन, और उसने ये कहा कि जनाब ये जो जूइश क्वेश्चन है उसको रिजॉल्व करने का तरीका यह है कि यहूदियों की कोई फादरलैंड होनी चाहिए, हमारे पास कोई सरजमीन नहीं है। तो ठीक उसके चंद बरस के बाद द जूइश स्टेट के नाम से थियोडोर हर्जल ने, जिसे ज़ायनिज़्म का बानी कहा जाता है, उसने किताब लिखी और उसने कहा कि वो रियासत जिसके लिए यहूदी अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे वो यरूशलेम है। और इसके बाद बासिल और कई मकामात पर जो बाकायदा इनकी कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो द प्रोटोकॉल्स के नाम से वो किताबें आज मिल भी जाती हैं, और एक आलमी मंसूबा बनाया गया कि किस तरह से बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किया जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में आप देखते हैं कि बरतानिया ने ट्रस्ट टेरिटरी के तौर पर बैतुल मक़दिस को अपने पास रख लिया और बाकायदा यहूदियों के साथ दरपर्दा एक मुआहदा हुआ जिसे बेलफोर डेक्लेरेशन कहा जाता है। और उस डेक्लेरेशन के नतीजे में जब बाकायदा शरीफ मक्का को ख़रीदा गया और सल्तनत उस्मानिया में हिजाज़ के अंदर बाकायदा बगावत करवाई गई और बैल्कनाइजेशन के ज़रिए से मुसलमानों की इस अजीम खिलाफत और रियासत के टुकड़े किए गए और 50 से ज़ायद मुसलमान रियासतों को तोड़ तोड़ कर अलग अलग किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिजाज़ रेलवे के टुकड़े किए गए, सिर्फ तुर्क मुसलमान सिपाहियों को 37,000 की तादाद में सिर्फ हिजाज़ मुक़द्दस के अंदर ज़िबा किया गया है। ये बड़ी दर्दनाक तारीख़ है। और उस वक्त मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर अगरचे हम इन बहस में मबाहिस में पड़े हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं,
اور علم غیب آتا ہے یا نہیں آتا، یہ وہ اسی دور کے سارے مباحث ہیں. لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جوہر برادران نے جس انداز سے آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت تحریک کو ہندوستان میں شروع کیا، وہ ایک انتہائی ہمارا ایک خوبصورت ہماری تاریخ کا پہلو ہے. یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ 1917 میں بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. جنرل ایلنبی پہلی مرتبہ 2000 سال کے بعد یہودی بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں. صحیح. آپ اس دن کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں. 1924 کو سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے جی، اور اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں لانے کے لیے کوششیں کی جانے لگیں. 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے قلب میں خنجر مارنے کے بعد، لاکھوں مسلمانوں کا کشت و خون کرنے کے ساتھ، اسرائیل کی ناجائز اور مقبورہ جو قابض ریاست تھی اس کو قائم کیا گیا. لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں. ہمارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کو بھی متحدہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہیے، تو انہیں اسرائیل سے سبق سیکھنا چاہیے جی، کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا خطہ حاصل کیا اور اس کے بعد اسرائیل کی ریاست ایکسپینڈ کرتی چلی جا رہی ہے. آپ غزہ کی حالت آپ دیکھ لیجئے. اور 1967 میں جب عرب اسرائیل وار ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں کس طرح سے انہوں نے باقاعدہ یعنی ایسٹ یروشلم کو بھی قبضہ کر لیا، اور یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کا ذکر ہوا کہ اس اسرائیل کے اس عمل کو غازوانہ قرار دیا گیا، اور اسرائیل کو یعنی کسی بھی طور پر ایسٹ یروشلم پر ان کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا. لیکن اب باقاعدہ جب ایسٹ اور ویسٹ یعنی ویسٹ بینک اور دونوں خطوں کو اسرائیل کی کسٹڈی میں دیا جانے کی جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، اور تل اویو سے باقاعدہ امریکہ کی جو ایمبیسی ہے وہ یہاں پر منتقل ہو رہی ہے. اور آپ نے جس ڈیل آف دا سینچری کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو خفیہ طور پر بعض عرب ممالک کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسطین کو ایک جدید فلسطین کا نام دیتے ہوئے اس ایک یعنی اسرائیل کی ریاست کو باقاعدہ الگ قائم کیا جائے، اور ایسٹ اور ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیل کی جو اجارہ داری ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور بہت تھوڑے سے حصے کے اوپر فلسطینیوں کی ایک حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، اور وہ بھی ایک پپٹ کی صورت میں ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھ لیں کہ اسرائیل کی ریاست ایکسپینڈ کرے گی. اچھا، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے. فرام یوفریٹس ٹو نائل. اسرائیل کے فلیگ کے اندر بھی آپ کو جو 2 بلو کلر کی پٹیاں نظر آتی ہیں جی، تو اس سے مراد دریائے فرات اور دریائے نیل ہی ہے. اچھا، آج بھی آپ کو آج بھی آپ کو جو مصر کے اندر جو آپ کو جنگ نظر آتی ہے، آپ کو جو عراق کے جو خطہ آپ کو جنگ کا حصہ بنا نظر آتا ہے، اور خود آپ کو یعنی یہ تو تمام حصہ بلاد الشام اصل میں اس زمانے کی بلاد الشام کے اندر ہی شامل ہے. اور خاص طور پر میں قابل توجہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ اسرائیل کے اس نقشے میں مدینہ منورہ کا حصہ بھی شامل ہے. اللہ اکبر. یعنی جنگ کی یہ آگ مدینہ طیبہ تک پھیلے گی. یہ تو بہت ہی اور یہ میں اس لیے جو بار بار ہم اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ڈیل آف دا سینچری بنیادی طور پر 21ویں صدی میں ایک ایسا عالمی منصوبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے 20ویں صدی میں جو اسرائیل کی ریاست کو قائم کیا گیا، 21ویں صدی میں ایکسپینشن کے ذریعے سے فرات سے نیل تک اس حصے کو مکمل کر دیا جائے. اور یہاں پر پورے عالم اسلام کے لیے یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ ہمارے ہاں جو فلسطین کے جو صدر تھے انہوں نے محمود عباس نے اس کو سلیپ آف دا سینچری کہا. لیکن بات یہ ہے کہ دشمن تو اپنا منصوبہ بنا رہا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال قابل توجہ ہے. جب تک پوری امت مسلمہ کے لوگ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے. دیکھیے ایک جوش اسکالر کی میں جوش اسکیٹالوجی پر ایک تقریر سن رہا تھا جی. اس سے کسی نے کہا کہ جناب ہمارے کسی ربی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ تو دنیا میں اتنے تھوڑے سے ہیں، تو آپ یہ پوری دنیا کا مقابلہ کر کے کیسے آپ یعنی اس ریاست کو قائم کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کچھ مرغوں کو بند کر دیں، بھوکا رکھیں، اور اس کے بعد جب انہیں چھوڑا گیا تو ایک مقام پر دانہ رکھا گیا. تمام مرغوں نے لڑ کر ایک دوسرے کو یا تو مار لیا یا زخمی ہو گئے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا چوزا چھوڑا گیا اور اس نے جا کر وہ دانہ کھا لیا. اس نے کہا ہم یہ کریں گے، دنیا میں گیس، پانی، ہر قسم کے کرائسس ہوں گے، دنیا کے اندر جنگیں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، اور ہم اپنے آپ کو بیہائنڈ دا اسکرین رکھیں گے. اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں جو فساد اور فتنہ ہو رہا ہے اس تمام کے پیچھے اسرائیل کا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ میڈیا پر اتنا کنٹرول ہے کہ آپ کے یہاں اسٹرپس تک نہیں چلتی ہیں. یہ ہے تو میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ آپ آج ایک اتنا کھلا پروگرام کر رہے ہیں تو باقاعدہ اسٹرپس تک چلانے کی اجازت نہیں ہوتی. حالانکہ رمضان میں غزہ پر اور کس طرح سے سیریا وغیرہ پر بمباری ہوتی رہی. تو یہاں پر میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں ہر مجیدون کے لیے تیاری ہو رہی ہے. وہ ایک بڑی عالمی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جسے احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا. ان کے ہاں اسے ہر مجیدوں کی جنگ کہا جاتا ہے. اور احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ مسلمان جنگ کرتے کرتے یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر یہ جنگ کا سلسلہ پھیل جائے گا. اور جس بات کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، بشارت دی گئی ہے کہ امت میں دوبارہ جو خلافت کا دور ہے وہ ریوائیو ہوگا انشاءاللہ۔ اور بالخصوص میں اہل پاکستان کو یہ میں ان کو یہ بشارت دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جہاں پر اپنا سروینٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کا تحفہ شب قدر میں آپ کو عطا فرمایا۔ خوبصورت یعنی 1948 میں اسرائیل بن رہا ہے، 47 میں پاکستان بن رہا ہے، اور دنیا کے اندر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست تو ختم ہو جائے گی، یہ اس کا یعنی پیدا ہونا ہی ایک اتفاق ہے، یہ تو ریاست قائم نہیں رہ سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بات واضح فرمائی اور پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے الحمدللہ، اگرچہ ہم یعنی بہت سی چیزوں میں ہمارے اندر کمی کوتاہی ضرور ہوگی، لیکن آج آپ ایک ایٹمی قوت ہیں، اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ پوری امت مسلمہ میں اگر آج اسرائیل کو براہ راست مدینہ طیبہ پر یا انڈیا کو اکھنڈ بھارت بنانے پر اگر کسی قوت کو اللہ تعالیٰ نے امت کی عزت اور آبرو کا امین بنایا تو وہ پاکستان کو بنایا، اور اسی لیے پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے اپنی کوششیں میں لگی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان کے لوگوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً آخری زمانے میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ فلسطین دوبارہ فتح ہوگا، بیت المقدس دوبارہ فتح ہوگا، اور حدیث میں یہ ذکر ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور بیت المقدس سے فوجوں کو ڈپلوائی کیا جائے گا ہندوستان کو ریکیپچر کرنے کے لیے۔ اچھا، تو غزوہ ہند جو آخر الزمان میں ہوگا اس سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا۔ یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ایک ڈیفنس اور ایک آفینس، ایک اسپریچول اسٹریٹجی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حدیث میں ذکر ہوئی ہے کہ پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، اس کے بعد ہندوستان آخر الزمان میں دوبارہ فتح ہوگا۔ تو اس لیے احادیث سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں اپنی جو ہے وہ ریاست قائم کریں گے، آپ کا پایہ تخت ہوگا، اور وہیں سے ہندوستان کو دوبارہ ریکیپچر کیا جائے گا، قسطنطینیہ کو دوبارہ ریکیپچر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آخر الزمان میں دین اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ اور بہت ہی خاص بات تھی اس مقام پہ جب آپ نے کہا کہ 47 میں پاکستان وجود میں آیا، 48 میں اسرائیل کی یہ ظالم ریاست وجود میں آئی جو کہ صہیونی طاقتوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہی ہے قدرت الہی، یہی ہے مشیت الہی کہ پہلے وہ ہمیشہ مرض کی دوا خلق کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مرض دیتا ہے تاکہ علاج کا اور اس کی بہتری کا سب کو اندازہ ہو جائے۔ یہاں پہ گفتگو کو اور حسین بنانے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جمعۃ الوداع رہا، اور اس جمعے میں یعنی کہ سید الایام میں ہم نے عبادتیں بھی کی، ساتھ ساتھ عبادت آپ سے تقاضا کرتی ہے عمل کا۔ تو آج ہم نے عملی طور سے، فرقی طور سے، ذکری طور سے یاد رکھا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو، اور ہر مقام پہ جہاں ظلم ہوگا ہم اس میں اپنی آواز اٹھائیں گے اس کے مخالف، اور اپنا کردار عطا کرتے رہیں گے۔ یہ امت مسلمہ ہے، اور جمعۃ الوداع کو الوداع کہنے کے لیے ہمارے پاس فضائے مدینہ کی یہ ٹیم موجود ہے جن کی آواز اس سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے چاہوں گا کہ اس جمعے کو خاص طور سے، ابھی بھی وقت ہے، ہمارے پاس ساعتیں ہیں، لمحات ہیں جن کو ہم عبادتوں میں خلوت کر کے اپنا فیض اور اپنا شرف اور اپنا مقام بڑھا سکتے ہیں، اپنے درجات بڑھا سکتے ہیں۔ الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان کی صدائیں فضائے مدینہ کی طرف سے۔ خواتین و حضرات، ظلم کی تاریخ پرانی ہے، سیاہ ہے، اندھیری رات کا گماں ہے، مگر ایک بات طے ہے، ہمیں ظالم سے زیادہ اپنے آپ سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک ظالم ہمارے اندر ہے، اور وہ ظالم جب بھی معاشرے میں ظلم ہوتا دیکھتا ہے کہتا ہے خاموش رہو، کچھ نہ بولو، اپنی روٹی اپنا نوالا بچا لو۔ یہ ظالم پورے معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اکثر اور بیشتر یہ شعر آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا کہ تو نے غربت کے خوف سے حق کو چھوڑ دیا، سوچتا ہوں تو دل خوف سے دہل جاتا ہے، کاش تجھے ہوتی اپنے حق کی، اپنے رب کی فکر، رزق تو اس دور میں کتے کو بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ جس کو رزق ملنا ہے پہنچ جاتا ہے، مگر ہم سے جو سوال پوچھا جائے گا وہ ظالم کی خلاف اور مظلوم کی حمایت کے لیے پوچھا جائے گا، ہم نے اپنا کتنا کردار ادا کیا۔ اور ضروری نہیں کہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور روبرو ان کی حمایت کریں، بلکہ آپس کی صفوں میں اگر اتحاد پیدا کر دیں تو یہ بھی ایک مثبت کردار ہے جس کی اشد ضرورت ہے آج کے دور میں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے؟ ہم پہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنی صفوں کو مضبوط بنائیں، گویا کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم وہ بحث کریں جس کا ازلی طور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بغداد میں جب ہلاکو خان آیا تو ہم لوگ کوے کے اوپر بحث کر رہے تھے، تو آج ان بیکار کی بحث سے نکل کر کام کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، بالکل ہے، چونکہ عام طور پر یہ ہے کہ ظلم چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، بحیثیت مسلمان آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ظلم سے نفرت کریں اور ظلم سے بیزاری کا اظہار کر لیں۔
اگر تو آپ باقاعدہ اس ظلم کو روک سکتے ہیں تو روکنا آپ کے فرائض میں شامل ہے. اگر نہیں روک سکتے, آپ ڈائریکٹ جا کر جو ہے اس ظلم کو نہیں روک سکتے, آپ کے طاقت اتنی نہیں ہے اور ظالم زیادہ طاقتور ہیں, تو کم از کم آپ ظلم سے بیزاری کا اعلان کر دیں. ظلم کے کو دیکھنے کے باوجود جو خاموش رہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں ظلم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں خاموشی کی وجہ سے. ہمیں تقریباً میرا خیال ہے کہ قوم شعیب کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ قوم شعیب کے اوپر جب عذاب آیا تو قوم شعیب کے سارے لوگ جو ہیں وہ مجرم نہیں تھے, بلکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بظاہر جرم نہیں کرتے تھے. اور بعد میں جب نبی سے پوچھا گیا کہ قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرتے تھے, ان کی طرف ظلم نہیں کرتے تھے, تو یہ جو ہیں ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ تو وہاں بتایا یہ گیا کہ ان کے اوپر عذاب اس لیے آیا کہ باقی لوگ ظلم کر رہے تھے, باقی لوگ ناانصافی کر رہے تھے, یہ ان ناانصافیوں کو دیکھنے کے باوجود خاموش تھے. اس خاموشی کی سزا میں اب ان کو بھی سزا مل گئی, کیونکہ خاموشی بھی ایک جرم ہے. ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر ایک شخص ہے کہ جو عبادت گزار ہے, عابد ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے, عبادت بجا لا رہا ہے. اب اس کے سامنے اس کے بچے جو ہیں ایک مرغی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اس کے پر کھینچ رہے ہیں, اس کے باڈی کے ساتھ جو ہے باقاعدہ ظلم کر رہے ہیں, اور وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش رہتا ہے اور اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے. تو روایت میں یہ ہے کہ وہ آدمی اسی ظلم کی وجہ سے, اگرچہ عبادت کر رہا تھا لیکن اسی ظلم کے اوپر خاموشی کی وجہ سے اس نے چونکہ نہیں ٹوکا تو یہ خود جو ہے قصوروار بن گیا اور وہ زمین کے اندر دنس جاتا ہے. تو لہٰذا بحیثیت مسلمان جو اسلامی ریاستیں ہیں, ریاستی طور پر جو ہے باقاعدہ وہ اپنے فرائض انجام دے دیں اور مظلومین فلسطین کا ساتھ دے دیں. نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, جیسے خود اپنے کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, ان کی حمایت کر لیں, اور دنیا میں کہیں اور بھی اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ان کی حمایت کر لیں, اور ظالموں کے خلاف تو جو حکومتیں ہیں وہ ریاستی سطح پر باقاعدہ اقدامات کر لیں اور فلسطینیوں کی آزادی کے لیے جد و جہد کر لیں. اور جو عام لوگ ہیں, جو عوام ہیں, وہ اپنے طور پر جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھاتے رہیں. اگر ہم اس طرح آواز اٹھائیں گے تو ایک حقیقی مسلمان کہلوائیں گے, اور حقیقی مسلمانوں کا جو شیوا ہے اس کے مطابق ہم ایک سچے مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں. خوبصورت بات ہو گئی. اتحاد کا ایک ایسا فیکٹر ہے جو امت مسلمہ میں جس کی اشد ضرورت بھی ہے. آج کے دور میں امت مسلمہ کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری تو خواہش ہے کہ آپ بارہا آتے رہیں, مگر آج کی نشست ہمارے لیے ایک اختتامی نشست بھی ہے. تو امت مسلمہ کو خاص طور سے اور بالعموم پورے پاکستان کو, ہر قوم کو انسانیت کا جو پیغام ہے, کیونکہ فلسطین صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, انسانوں کی اور انسانی حقوق کا مسئلہ بھی ہے, کیا پیغام دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اویس بھائی, میں سب سے پہلے تو بالخصوص والدین سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں تو اسلامی تاریخ کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں. صحیح. بالخصوص میں نوجوانوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے کتب کا مطالعہ کریں. بہت سی ڈاکومنٹریز بھی اس پر اب بننا شروع ہو گئی ہیں, بنی بھی ہیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ اوریجنل سورسز سے تاریخ کے ان حصوں کو پڑھیں کہ جو ایک آگ اور خون کی تاریخ ہے, جو وفاؤں اور بے وفائیوں کی تاریخ ہے, بے وفاؤں کی تاریخ ہے. تو آپ کوشش کریں کہ بے وفائی کی اس تاریخ کو پڑھیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس انداز سے کبھی عروج عطا فرمایا, کبھی ہم دین کو ترک کرنے کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے. تو تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے. ہسٹری کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں, بالخصوص اپنے ان ہیروز کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے کریں کہ جن کی فکر کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جب 1917 میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر بعض جرنیل گئے اور قبر پر ٹھوکر مار کر کہا کہ ہم نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے, اگر آپ فلسطین کو آزاد کروا سکتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں. تو کسی میں سلطان علیہ رحمہ کی زندگی میں یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یقیناً ہر دور میں اللہ تعالیٰ امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ پیدا فرماتے. پہلی بات تو یہ میں نے عرض کی کہ تاریخ منتقل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے, اور مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے جو بھی حالات ہیں اس کو آئسولیشن میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ 27 فروری کو بھی کس طرح سے اطراف سے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ و مامون رکھا. تو یہ نہ پہلا حملہ ہے نہ آخری حملہ ہے. تو جس طرح سے دشمن اپنی نسلوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے, آپ بھی اپنی نسلوں کو جنگ کے لیے تیار کیجئے. خدا نخواستہ وہ حالات جو آج سیریا میں ہیں, عراق میں ہیں, افغانستان میں ہیں,
کوشش تو کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے حالات پیش کیے جائیں، لیکن الحمدللہ سچویشن از انڈر کنٹرول. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک زمانے میں ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں، کالجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک NCC کی باقاعدہ ایک ٹریننگ تھی جو ہوا کرتی تھی. تو اگر ہمارے سرکاری اداروں کے زیر اثر باقاعدہ ایک مکمل جو ہے وہ ہدایات کے ساتھ اگر اس طرح کی ٹریننگز ہماری لڑکیوں کو بھی دی جائیں، یعنی انڈور گیمز سے لڑکیوں کو نکال کر آؤٹ ڈور گیمز کی طرف لے جائیں. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ موبائلز ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم جناب علی مختلف سوشل ویب سائٹس اور صرف سوشل اور جو یعنی سافٹ کاپی کے اندر جو ویڈیو گیمز ہوتے ہیں اس میں ہم اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھائیں، گھڑ سواری سکھائیں، ڈرائیونگ سکھائیں، شوٹنگ رینج میں لے جائیں، انہیں فائرنگ کرنا سکھائیں، تیر اندازی سکھائیں. تو اس طرح سے آپ اپنی نسلوں کو ایک آئندہ آنے والی بڑی جنگ کے لیے تیار کر سکیں گے. کیونکہ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے DISPR خود بتا چکے ہیں کہ ہم 4th اور 5th جنریشن وار کے دور سے گزر رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی نسلوں کی نظریاتی تربیت بھی کریں جنگ کے اعتبار سے، اور باقاعدہ ہمیں ان کی جسمانی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تیسری میں ایک بات یہاں پر شیئر کروں گا کہ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہے تو یہی وہ دور ہے کہ جب دنیا میں پیپر کرنسی کو رائج کیا جا رہا ہے، فائٹ منی کا نظام. اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ذریعے سے پوری دنیا کے معاشی نظام کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیا جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ڈالر جس کے پیچھے آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دراصل آپ دیکھیے کہ فیڈرل ریزرو جو بینک ہے وہی یعنی یہودیوں کا بینک ہے جو ڈالر چھاپ کر خود امریکہ کو دیتا ہے. ایسے ہی تو پوری دنیا کی اکانومی کو جس طرح سے اس فیک اور فائٹ منی پیپر کرنسی کی وجہ سے جس طرح سے اپنے انڈر کنٹرول کر لیا گیا ہے، مسلمانوں کو دوبارہ اس یعنی معاشی نظام کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تھا. قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا ہے تو آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں جو معاشی نظام ابھی تک رائج ہوئے ہیں، چاہے وہ کمیونزم کی صورت میں ہوں یا وہ کیپٹلزم کی صورت میں ہوں، قائد اعظم نے فرمایا کہ ان معاشی نظاموں نے انسانوں کا استحصال کیا ہے. اور پاکستان ایک ایسا یعنی آپ سمجھیں کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ ایک ایسی تعبیر ہے کہ ابھی تک اس کی تعبیر مکمل نہیں ہو سکی، ایک ایسا خواب ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. فرمایا کہ اس خواب کی مکمل تعبیر یہ ہے کہ ہم دنیا کو ایک ایسا نظام بنا کر دکھائیں، اپنے پیروں پر اس طرح سے کھڑے ہوں، پوری دنیا کو ہم جو کمیونزم اور کبھی کیپٹلزم کے بلاک میں تقسیم ہو جاتی ہے، پاکستان میں ہم ایک ایسا نظام دنیا کو بنا کر دکھائیں کہ جس کی وجہ سے دنیا اس نظام کو فالو کرے. آج پاکستان میں جو آپ اکنامک انسٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے یہودیوں کے اس بچھائے ہوئے اکنامک ٹیررزم کے اس جال کے اندر اپنے آپ کو ہم پھنساتے چلے گئے. اور نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی اکانومی کو ڈالر بیس کیا، ڈالر کے پیچھے ہم نے سلور اور گولڈ کوائنز کو رکھا، تو آج نہ ڈالر کے پیچھے سونا اور چاندی اور نہ ہماری کرنسی کے پیچھے ڈالر ہے. اور اب تو بات آگے چلی گئی کہ اب تو آپ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کی طرف جا رہے ہیں کہ اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں خیالی بکری ہے اور آپ اتنے ڈالر کی مجھ سے خرید لیں. اور یہ جو ڈالر کا کرائسس آپ کے یہاں پاکستان میں آیا ہوا، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بیوقوف لوگوں نے جب انکرپشن کے ذریعے سے ڈیجیٹل کرنسی کو خریدنے کی کوشش کی ہے تو یہودیوں نے ڈالر پاکستان سے اٹھا کر وہ یہاں سے باہر لے گئے. تو لہٰذا میں اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بالخصوص یعنی جو قائد اعظم کا پیغام ہے، جو اقبال کا پیغام ہے کہ جس طرح سے ہمیں انہوں نے اس اپنی اصل فکر کے ریوائول کی دعوت دی ہے، ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص اپنی تاریخ کو اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کریں. اور خاص طور پر امت مسلمہ میں اس وقت جس قدر اتحاد کی ضرورت ہے اویس بھائی، اس سے زیادہ ہمیں کبھی اتحاد کی ضرورت نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 9/11 کے بعد 70 سے 80 لاکھ مسلمانوں کا کچھ تو خون ہو چکا ہے. فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے 1 کروڑ مسلمانوں کا کچھ تو خون ہوا، اور ایک ایک کر کے تمام مسلم ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں کا اتحاد، اس کا مطلب صرف مولویوں کا اتحاد نہیں ہوتا. ہمارے ہاں سیاسی فرقہ واریت ہے، ہم لسانیت میں تقسیم ہیں، کہیں فرقہ پرستی میں ہیں، کہیں رنگوں میں ہم تقسیم ہوئے ہیں. تو ہمیں ایک ایسے اتحاد کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یعنی بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ہم ایک ہو جائیں، اور نہ ہم میں کوئی افغانی باقی رہے، نہ کوئی تورانی باقی رہے، اور تمام تر لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالمگیر پیغام پر ایک ہو جائیں. اور میں آخر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے ساتھ رمضان کے یہ جو مختلف پروگرامز میں ہمارا ایک ساتھ رہا. اس سے قبل بھی بعض پروگرامز کی ٹرانسمیشنز میں آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن رہا، لیکن میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ
اس پوری رمضان ٹرانسمیشن کو آپ نے کنڈکٹ کیا ہے. بہت خوبصورت آپ گفتگو بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر میں نے آپ کی کتاب انقلاب کو دیکھا, بہت خوبصورت آپ کا انداز تحریر بھی ہے. میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے, آپ کا انداز گفتگو مزید شائستہ ہو, شستہ ہو, اور اللہ تعالیٰ اس سادگی کو جو آپ دل سے, یعنی جب زبان اور دل کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے تو پھر جو آپ بات کہتے ہیں وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اثر انگیز گفتگو کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کا, بہت شکریہ جواد حیدر ہاشمی صاحب آپ کا. بہت خاص وقت آپ سے ملا, یہ عنایت ہے. خواتین و حضرات, علامہ اقبال نے بھی کہا تھا, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. دنیا سنبھل رہی ہے اور ہم کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں ہم ہی اس سے واقف نہیں ہیں. کتاب سے ہم دور ہو گئے, مطالعے سے ہم دور ہو گئے, تاریخی شخصیات سے ہم دور ہو گئے, مقامات سے ہم دور ہو گئے. اب بغداد شریف میرا جانا ہوا, نجف اشرف میں گیا, وہاں میں نے دیکھا کہ کتابیں رات میں بھی گلیوں میں رکھی ہوتی ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ چوری نہیں ہوتی, تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سے جملہ کہا کہ چور کبھی مطالعہ نہیں کرتا, کتاب دوستی نہیں کرتا, اور کتاب دوستی کرنے والا کبھی چوری نہیں کرتا. کاش کہ یہ امت کتاب سے دوستی کر لے, قلم سے دوستی کر لے, اور اتحاد اپنی صفوں میں برقرار رکھے. اسی پیغام کے ساتھ آج مجھے, میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. میں اویس ربانی منتظر ہوں گا آپ کا سحر نشریات میں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. فی امان اللہ. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان.